बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ ने एक प्लानिंग के तहत ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ और इमरान खान को आमने सामने लाने का एक प्लान तरतीब दिया, और ये एक नाकाबिले यकीन मिस एडवेंचर है जिस पर पाकिस्तान पूरा हैरान है। ये मिस एडवेंचर क्यों किया और इससे जुड़े हुए कई अनगिनत सवाल जो हैं आज इस दो टोक में हम उठाएंगे। और फिर चीन की शहबाज हुकूमत को शटअप कॉल, ये मामला है इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने का। इस पर क्या कहा ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, एक हारे हुए लश्कर के कमांडर को दुबई में एंटर क्यों नहीं होने दिया गया? बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं हर बंदे की, इनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। और एक मीटिंग हुई, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, नवाज शरीफ भी थे और कई और लोग थे। अगर कोई नहीं था तो हारा हुआ लश्कर का ये कमांडर नहीं था। ये कौन है और क्या इनके ख्वाब हैं, इसे भी आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले, दुश्मनी में कोई इतना आगे जा सकता है, आज ये साबित किया। और अगर कोई थर्ड टियर, सेकंड टियर ये बात करता, नून लीग पाकिस्तान की इस वक्त हुक्मरान जमात है, तो हम कहते कि ठीक है जनाब, किसी के इशारे पे ये बात हो गई। राना सनाउल्लाह साहब बात करते, जवेद लतीफ साहब बात करते, तलाल चौधरी बात करता, या फिर वो जो तारड़ साहब हैं किनके, वो बात करते, तो हम समझते कि शायद चले हो गया किसी के कहने पर। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात आई, एक सियासी जमात के लीडर की तरफ से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की तरफ से, इतना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। बरतानिया में राय साहब, कोई बात किसी को बुरी लगती है ना तो वो अदालत पहुंच जाता है और फिर तमगे सर्टिफिकेट्स गले में डालकर पूरी दुनिया को बताया जाता है कि देखो हम सच्चे साबित हुए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा बयान आना, और उसने क्या कहा कि इमरान खान का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियों का मंसूबा जो है बेनकाब हो गया। ये कोट अन कोट पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल की वेबसाइट को मैं कर रहा हूं, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज हैं शहबाज शरीफ साहब के। एक अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट का तर्जुमा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी साडा, ताडा या मेरा या दो टोका इससे लेने देना कुछ नहीं है। हसासियत इसकी शायद अंदाजा नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब ऐसी बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि कातलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सियों के इस्तेमाल की चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। रियासती अलामतों पर मनसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़े तौर पर बेचैन हैं। उन्हें इल्म नहीं कि इनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया। ऐसी काबिल मुज़म्मत हरकत के जरिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद ज़ाती मफाद और इक़्तिदार पर कब्जे को हर चीज़ पर तरजीह देना है। पाकिस्तानी आवाम और सियासी जमातें अपने आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है। अफवाज के वकार, इज्जत और सालमियत को मजरू करने की किसी भी कोशिश और साजिश को नाकाम बनाएंगे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि एक तो 9 मई की साजिश और फिर उसके ताने बाने इमरान खान साहब के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, इल्ज़ाम भी उन पर ये है, और उन्हें मुतअद्दिद जो मुकदमात हैं उनके अंदर अब तो खैर नामजद भी कर दिया गया है। अब एक साजिश को पहले प्रूफ करना पड़ेगा अदालत के अंदर और फिर उस ताल्लुक को भी प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर कोई सबूत मौजूद थे तो राय साहब, किसी की स्टेटमेंट पर कभी किसी को नामजद तफ्तीश के उसमें नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्रूफ हों। वो प्रूफ क्या थे, उसकी बुनियाद पर अगर नामजद करते तो समझ में आता था। कोई वीडियो कॉल, कोई वीडियो स्टेटमेंट, कहीं पर किसी को कुछ कह रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट की हद तक। अब ये जो किया गया है, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान ऐसा करेंगे? इमरान खान और पीटीआई के तो अपने लोगों के मसाइल बहुत सारे हैं सर।
کس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. عمران خان کیا اقتدار سے نکلنے کے بعد اتنے زیادہ انفلوئنشل ہیں کہ وہ اس قسم کے بیانات دلوائیں, لوگوں سے دلوائیں, اور آپ ہر چیز کو جوڑیں عمران خان کے ساتھ؟ رائے صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں نا, یہ پاکستان کی فوج کو تنقید کا نشانہ جان بوجھ کر بنواتے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری فوج کے خلاف ایک سازش ہے, اور اس سازش میں مجھے تو عمران خان نہیں بلکہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے تفتیش نہیں کی, آپ کے پاس کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے, آپ کے پاس آپ نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اگر یہ واقعی ایسی بات تھی تو یہ تو بہت بڑی حساس نوعیت کی بات ہے. آپ اس کے ثبوتوں کو کہیں پر پیش کر کے مقدمہ درج کرواتے, پھر کوئی انکوائری ہوتی, کوئی کچھ ہوتا. یہاں پر تو رائے صاحب گٹر کا ڈھکن جو ہے کوئی چوٹ لے جائے تو انکوائری ہو جاتی ہے, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا جائے گا. وٹ یو میک آؤٹ آف دس رائے صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ کیا وجہ بنی کہ شہباز شریف کو یہ کہنا پڑا کرسی پکی کر رہے ہیں اگلے ٹینیور کی؟ کیا کر رہے ہیں یہ ہاشمی صاحب؟ آرمی چیف کی جان کو خطرہ اور آرمی چیف کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے کی کوشش. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کا جب یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے صحافی, پاکستان کے عام لوگ بھی حیران پریشان رہ گئے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر کہاں سے کوئی ممکنہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, یا ان کی جان کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پروبیبلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی جب یہ پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا, کیونکہ یہ کسی عام شخص کا سٹیٹمنٹ ہوتا. اسی طرح جو جی ایچ کیو کی دیگر لیڈرشپ ہے اور فوجی قیادت, تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ شہباز شریف کو اچانک کیا سوجی, کیونکہ اس کے متعلق بالکل کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی کہاں ہے وہ ایویڈنس عمران خان صاحب کے خلاف, یا پچھلے 2-3 دن 4 دن 5 دن کہاں پر یہ کیمپین چلی ہے, کہاں پر یہ سازش رچائی گئی ہے. اور اگر اس قسم کی کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہاشمی صاحب, تو ہماری جو فوج کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یعنی ملٹری انٹیلیجنس اور ISI, جو ہر وقت اس قسم کی سازشوں کا کھوج لگاتے رہتے ہیں, اور فوج کے اندر بھی جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک پلس میٹر, آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا پلس میٹر جو کہ خفیہ طریقے سے کام کرتا ہے, وہ بھی فوج کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے کہ فوجی قیادت کے متعلق کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے. تو اس قسم کے تو کوئی آثار جو ہیں, یا کوئی تاثرات, یا کسی سازش کا کوئی عنصر جو ہے وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آیا. تو پتہ نہیں شہباز شریف اچانک کن حالات میں تھے, کس موڈ میں تھے, کہاں بیٹھے ہوئے تھے, کس ترنگ میں تھے, کس موج میں تھے, کہ اچانک انہوں نے کس رنگ میں تھے, کس بھنگ میں تھے, کہ اتنا حساس نوعیت کا سٹیٹمنٹ انہوں نے آرمی چیف کے متعلق دیا. اور ہاشمی صاحب اس میں اصل میں اس سے فوج کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہونے کے ناطے ان کے سٹیٹمنٹ کو عالمی میڈیا نے بھی اٹھایا ہے, اور وہاں پر عالمی میڈیا پر جب یہ خبر چلی تو اس کا کوئی کانٹیکسٹ بھی کوئی زیادہ نہیں چلا ہوگا, تو ایسا لگا ہوگا کہ شاید کوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر کوئی حملہ ہوا ہے, یا کوئی حملہ ہونے والا ہے, یا کوئی ایسی سازش پکڑی گئی ہے. تو کوئی انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی مینشن نہیں کیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے, یا عمران خان صاحب پر الزام کیوں لگایا ہے. یعنی بطور صحافی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, کسی کے نہیں ہے. میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, ISPR بھی خاموش ہے نا, ISPR بھی خاموش ہے نا رائے صاحب. ISPR کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا نا, ہم پوچھ سکتے ہیں, ہماری فوج ہے, ہمارا ISPR ہے, ہمارا پاکستان ہے. اگر کوئی اس قسم کی سازش کہیں ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑا الارمنگ ہے, اور ISPR کو بھی تو بولنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ جناب سپہ سالار کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور کون اس پہ ملوث ہے. سب سے پہلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ISPR کی جانب سے آتا, اور اگر ISPR کی جانب سے سٹیٹمنٹ نہ آتا تو ایک بڑا دلچسپ طریقہ کار ISPR اختیار کرتا ہے جب اس نے کوئی پریس ریلیز جاری نہ کرنا ہو یا ٹویٹر پر سٹیٹمنٹ جاری نہ کرنا ہو. کیونکہ ٹویٹر پر اگر وہ ٹویٹ کریں تو DG ISPR کا جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے, جو اس سے پہلے والے DG ISPR جنرل بابر افتخار اور اس سے پہلے جنرل آصف غفور استعمال کرتے رہے,
تو وہ چونکہ انڈیا میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی مانیٹر ہوتا ہے، تو حساس معاملات پر جو ٹویٹ ہوتے ہیں وہ پھر نہیں کیے جاتے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر ہینڈل سے۔ اسی طرح جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ بھی حساس معاملات پر عموماً اوائڈ کر لی جاتی ہے۔ اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک صحافی سے اسی معاملے پر، یعنی جس معاملے پر فوج کوئی وضاحت دینا چاہتی ہو یا فوج کو جواب دینا چاہتی ہو، فوج کو موقف دینا چاہتی ہو، تو کسی صحافی سے کسی پریس بریفنگ کے دوران سوال کروا لیا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کا موقف جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں، یا پھر ذرائع سے، یعنی فوجی ذرائع سے، عسکری ذرائع سے کسی صحافی کو خبر دے دی جاتی ہے، وہ صحافی اپنے ٹی وی چینل پر وہ خبر نشر کر دیتا ہے یا پھر بالکل ٹھیک اخبار کہہ میں رہے ہیں شائع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی حیران پریشان ہو گئے ہوں گے کہ وہ خبر جو ہماری ایم آئی کے پاس نہیں ہے، ملٹری انٹیلیجنس کے پاس نہیں ہے، آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے، آئی ایس پی آر کے پاس نہیں ہے، فوج کے پاس نہیں ہے، فوج کی فعال ترین ایجنسیوں کے پاس نہیں ہے، وہ شہباز شریف کے پاس کیسے ہے؟ اور اچھا، دوسری یہ جانب جو ایک تو سول ایجنسی ہیں یعنی آئی بی، وہ بھی خاموش ہیں، وہ ان وہ کے بھی پاس تو کچھ خاموش نہیں ہے، ہے۔ ان کے شہباز پاس بھی شریف نہیں کا، ہے۔ راج صاحب، کو شہباز کہا ہے۔ شہباز شریف کا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سورس کیا، یہ ایک بنیادی سوال ہے نا کہ کہاں سے یہ خبر آئی، کس ایجنسی، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوائی فائر کیا انہوں نے، اور ہوائی فائر جو ہے یہ شاید ان کے گلے میں جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ اور پھر دوسری بات جو ہے، اچھا اب وہ ایجنسیز پاکستان کی جو دھڑا دھڑ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ آڈیو لیکس، راہ صاحب اس ملک میں آڈیو لیکس، آپ اور میں لیکس اور آڈیو لیکس جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ اچھا انہوں نے بھی شہباز شریف کو اس سے پہلے نہیں بتایا کہ جناب یہ دیکھیں ثبوت موجود ہیں یہاں پہ، تو چاہے پرویز الہی ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر وہ مسرت چیمہ اور ان کی وائف سے بات کر رہے تھے، پہنچے نہیں پہنچے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی آڈیوز ہوں، سر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فیسلٹیز تو موجود ہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور یہ الزام جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لا سکے اس سے پہلے؟ اچھا آپ کو لگتا ہے یہ کہ ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، چونکہ راج صاحب اب اگلی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، جب آپ کوئی جو حکم دینے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو پھر اس کرسی پر آپ ہمیشہ کے لیے بیٹھنا چاہیں گے، اور اقتدار ایسی چیز ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید شہباز شریف اپنے بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ کر اگلی ٹرم جو ہے وہ پکی کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد آپ کے شہر سے اسی قسم کی وائبس ہم پچھلے 1 ماہ سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اور اس کا بھی جواب دیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان پر آرمی چیف کے قتل کی سازش کا ایک اور کیس تیار ہونے والا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ دیکھیں عاشق صاحب، شہباز شریف نے یہ جو مس ایڈونچر کیا ہے آرمی چیف کے متعلق، اصل میں تو انہوں نے آرمی چیف کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پاک فوج ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، چیف کوئی بھی ہو، چیف کی پالیسی کچھ بھی ہو، چاہے وہ جنرل راحیل شریف ہوں، جنرل کیانی ہوں، جنرل باجوہ ہوں، جنرل عاصم منیر ہوں، چیف جدھر دیکھتا ہے فوج ادھر دیکھتی ہے۔ چیف کی جو پالیسی ہوتی ہے فوج وہ پالیسی ٹو کرتی ہے، فوج اگر وہ پالیسی ٹو نہ کرے، فوج سے مراد یہ ہے کہ فوج کے جو پالیسی ساز ہیں ان کو وہ پالیسی ٹو کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ پالیسی فالو نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر تو فوج کا ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا اور فوج کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ فوجوں کا ڈسپلن اسی صورت میں قائم رہتا ہے کہ جب چیف کے پیچھے اور اس کی پالیسی کو ٹو کیا جائے۔ اب یہ چونکہ ایک ڈسپلن کا معاملہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ شہباز شریف نے جو کچھ کہا ہے اور جس قسم کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، یعنی اشارہ تو انہوں نے اسی قسم کا دیا ہے کہ کوئی ریزائنمنٹ ہے، یہ اشارہ اصل میں دے کر انہوں نے کوئی آرمی چیف کو اپنی جانب سے خوش کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن الٹا انہوں نے آرمی چیف کی ساکھ پر یا آرمی چیف کے لیے ایک مشکل پیدا کر دی ہے۔ اسی وجہ سے میرا گمان یہ ہے کہ آرمی چیف خود بھی اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی، فوجی قیادت بھی حیران بھی ہوں گے اس پر اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کس قسم کا پرائم منسٹر ہے کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ اور ہاشمی صاحب اس میں ایک اور بڑے مزے کی سٹوری یہ بھی ہے کہ جب اس قسم کا سٹیٹمنٹ آ جائے، جیسے یہ جب جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے کچھ 2-3 سٹیٹمنٹس جاری ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر ہاٹ لائن کے اوپر جنرل راحیل شریف نے بطور آرمی چیف نواز شریف سے رابطہ کیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور جو
فوج کا پیغام تھا ان تک پہنچایا تھا. تو پراببلی ہو سکتا ہے اس کو کسی پریس ریلیز کے ذریعے ظاہر نہیں کیا گیا تھا, لیکن بطور صحافی میرے پاس یہ خبر تھی, میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا نیوز پر بریک بھی کی تھی, تو وہ ذرائع سے کہیں خبر بعد میں آ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہاٹ لائن پر رابطہ بھی ہوا ہو اور شہباز شریف سے پوچھا بھی گیا ہو کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں, یہ آپ نے کیا بلنڈر کیا ہے, یہ آپ نے کیا مس ایڈونچر کیا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جان کو خطرہ ہے. کوئی خطرہ نہیں آرمی چیف کی جان کو, کیونکہ ہاشمی صاحب یہ پاک فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ظاہر ہے کہ ایک طویل جنگ لڑ رہی ہے. تو آرمی چیف ہوں, اسی طرح جو دیگر آپ کے پاک فوج کے افسران یا پاک فوج کے جوان ہیں, تو ایک کانسٹنٹ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جب دہشت گردی کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر فول پروف سیکیورٹی انتظامات بھی کیے جاتے ہیں, فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں اور بہت ہی تسلی بخش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامات ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کہا ہے نا, میں نے اچھا یہ شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ کے بعد چونکہ میں حج پر گیا ہوا تھا بہت زیادہ ایگریسولی, جیسے اب میں نے دوبارہ سے وہ 10-12 اخبارات کا مطالعہ شروع کیا, 8-10 چینلز آفس میں بیٹھ کے اس کو انٹرنیشنل چینل بھی مانیٹر کرتا ہوں. تو حج کے دنوں میں اتنے ایگریسولی خبروں کو مانیٹر نہیں کر سکا, لیکن میں نے اب پچھلے 15 دن کی آج شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ کے بعد میں نے پچھلے 15 دن کے اخبارات کھنگالے, پچھلے 15 دن کے کالمز پڑھ لیے, پچھلے 15 دن کے ٹویٹر پر ٹرینڈز دیکھ لیے. مجھے کوئی خبر, کوئی کالم, کوئی تجزیہ, کوئی ٹویٹ, کوئی ٹرینڈ ایسا نہیں ملا یا کوئی ایسی خبر تحقیقاتی نہیں ملی کہ جہاں سے یہ لگ رہا ہو کہ آرمی چیف کی جان کو خطرہ یا ان کے اوپر حملے کا کوئی پلاٹ بنایا گیا یا وہ پلاٹ ایکسپوز ہو گیا. تو یہ شہباز شریف نے اصل میں آرمی چیف کو خوش کرنے سے بھی زیادہ اس لیے کیا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے, آرمی چیف اور عمران خان صاحب کو آمنے سامنے لایا جائے اور آرمی چیف کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان تو آپ کے خلاف اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملے کے لیے کوئی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں اور پراکسیز کے ذریعے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانا چاہتے ہیں. ہاشمی صاحب, اس سے نقصان کس کا ہوا؟ یعنی یہ آرمی چیف کو اور عمران خان صاحب کو آمنے سامنے لانے کے لیے یہ تو فوج کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے, آئی ایس آئی کی اور ایم آئی کی جو فعالیت ہے, اس کے اوپر انہوں نے سوالات کھڑے کر دیے. تو یہ جو مس ایڈونچر ہے اس کے اوپر فوج کے اندر بڑا ریزنٹمنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا اظہار اس وقت نہ ہو, کیونکہ اس وقت ایک تاثر ہے, ایک تاثر جو شہباز حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس ریزنٹمنٹ کا کسی پریس ریلیز کی صورت میں اظہار نہ ہو, لیکن ملاقات میں کسی ہاٹ لائن رابطے میں ضرور اس کا اظہار ہوگا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے اور لوگ بھی بڑے پریشان. اس میں نا ایک اور بھی بڑی چیز وزیر دفاع کی طرف سے بھی سامنے آئی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت پراکسی کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. 9 مئی کو جوان جو ان لوگوں نے کیا اللہ کے فضل سے ناکام ہوا, ناکامی کے بعد دوبارہ یہ پلان پراکسی کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے. ایک یتیمی سے تنگ ہیں, عدم اعتماد کے بعد یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہماری گورنمنٹ 14 ماہ چل سکتی تھی, اسمبلیاں توڑی گئی, ہمارے لیے آسانی پیدا ہوئی, اس شخص کی سیاست کو زیر زبر بھی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. یہ انہوں نے ان کے حوالے سے یہ بات کہی. رائے صاحب, میں بالکل اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب کو اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا, اور میرے سمیت پاکستان میں بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنا وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی تھی. لیکن رائے صاحب, یہ غلطی تھی یا نہیں تھی یہ ایک علیحدہ بحث ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ خان صاحب نے ایسا شعور اس قوم کو دیا نا رائے صاحب, کہ یہ شعور اب واپس نہیں جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ سازش کہاں سے شروع ہوئی, سازش کرنے والے کون تھے, اور سازش کرنے والے اب مستقبل میں ان کا اگلا جو ہے وہ کارنامہ کیا ہوگا. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جانا چاہیے کہ پورے نظام کے اندر جتنی بھی لیئرز تھی سب لیئرز کو کھول کر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتی. دیکھیں ہاشمی صاحب, مختصراً اسمبلی توڑنے کے معاملے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ڈیسیژن کیا
اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ ایکسپوز ہو گئی. وہ تمام حلقے جو کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے آئین کے تحت وہ ایکسپوز ہو گئے. شہباز شریف کی حکومت ایکسپوز ہو گئی, الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو گیا, 14 مئی کا فیصلہ آ گیا, آئین پامال ہو گیا. تو عمران خان صاحب کے ایک ڈیسیژن کی وجہ سے, وہ الفاظ میرے لیے مناسب نہیں ہے, میرے جیسے صحافی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے, کہ انہوں نے پورے سسٹم کو دکھا دیا کہ یہ سسٹم کیا ہے, سسٹم کو اریاں کر دیا. میں یہ الفاظ چلیں تھوڑے مناسب ہیں کہ پورے سسٹم کو اریاں کر دیا, پورا جو آپ کا نظام ہے ایکسپوز کر دیا, بے نقاب کر دیا, پورے سسٹم کو بے نقاب کر دیا. اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑتے تو یہ پورا نظام بے نقاب نہ ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, اسمبلیاں عمران خان صاحب نے توڑ کر شہباز شریف کو آئین کی پامالی پر مجبور کیا. اس وقت شہباز شریف پر مستقبل میں چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 کے جو مقدمات قائم ہونے ہیں, جن کی گراؤنڈ موجود ہے, وہ اسی وجہ سے ہوگی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا تھا, الیکشن کمیشن نے نہیں کروایا, شہباز شریف نے توہین عدالت کی, شہباز شریف نے الیکشن نہیں کروایا, اسحاق ڈار نے فنڈز فراہم نہیں کیے. تو ہاشمی صاحب یہ کیسز جو ہے نا, یہ ابھی تو ظاہر ان کی اپنی حکومت ہے, یہ کیسز جیسے کوئی اور حکومت آئے گی یہ کیسز کھل جائیں گے. یہ آرٹیکل 6 کا گراؤنڈ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا, یہ ایک ایسا ڈیڈ لائیو قسم کا ایلیمنٹ ہے, یہ کسی ٹائم بھی کھل جاتا ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب نے, اور پھر اس سے عمران خان صاحب کا ایک مومنٹم بھی بنا ہے, لوگوں کو پتا چلا ہے, شعور آیا لوگوں کو کہ آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا, اور چیف جسٹس نے فیصلہ کیا لیکن اس فیصلے کو رون دیا گیا. تو یہ تو ایک درست ڈیسیژن تھا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور اسی طرح عمران خان صاحب کے متعلق یہ 9 مئی کے واقعات, اور پھر شہباز شریف اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. سول پرپز یہ ہے ہاشمی صاحب, یہ کوئی فوج کے ہمدرد نہیں ہے, یہ کوئی آرمی چیف کے ہمدرد نہیں ہے, یہ فوجی جوانوں کو, فوجی افسران کو بھی پتا ہے فوج کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کیا سینٹیمنٹ ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں, 99.9% جنرل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں, ریٹائرڈ فوجی جوان ہوں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ اسٹیٹ جو آپ کی ایکس سروس مین سوسائٹی ہے, یعنی ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو پرو عمران خان ہے. اب شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پورے طریقے سے آرمی چیف کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان آپ کے خلاف اس انتہا پر چلے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ آرمی چیف کی جان کو خطرہ, آرمی چیف کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہو پاکستان جیسے ملک میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب تک عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو چکے ہوتے؟ اور یہ کون سی پراکسیز کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی اس طرح کا منصوبہ بنایا گیا ہوتا, نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ نیچے تک آگے پیچھے جو لوگ اس منصوبے میں شامل ہوتے, ان کے رشتہ دار, ان کی 7 نسلیں, ان کے آگے پیچھے دور دراز کے دوست رشتہ دار, جن کو انہوں نے زندگی میں کوئی ایک مرتبہ کال کی یا ایک مرتبہ ٹیکسٹ کیا, جن کا اس منصوبے سے کوئی تعلق بھی نہ ہوتا, جو کوئی کاروباری معاملہ ہوتا, کوئی ایجوکیشنل معاملہ ہوتا, وہ سب بھی دھرے گئے ہوتے بھی تک, ان سب سے بھی انٹروگیشن ہو رہی ہوتی, وہ لائن لگی ہوتی اس وقت جیلوں کے اندر. اگر اس قسم کا کوئی منصوبہ ہوتا تو پھر انٹروگیشن کیوں نہیں کی گئی؟ کیا کوئی انٹروگیشن کی گئی تھی؟ اس پر تو شہباز شریف پر عمران خان صاحب کو جو ہے ہتک عزت کا مقدمہ کرنا چاہیے, ان کو عدالت لے کے جانا چاہیے کہ کہاں ہے وہ انٹروگیشن جس کی بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. اور کون سی پراکسیز؟ ہم نے تو وہ پراکسیز سنی ہے پاکستان کے اندر کہ را کی پراکسی ہے, اسی طرح کچھ پراکسیز کے متعلق سنا ہے کہ بلوچستان میں کام کرتی ہیں جو کہ ہوسٹائل ایجنسیز کی پراکسیز ہیں, اسی طرح افغانستان کی ایک جو خفیہ ایجنسی ہے اس کی پراکسیز کام کرتی ہیں. تو عمران خان صاحب کیا اس وقت را کی ایجنسی کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں, را کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, افغانستان کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں؟ کس پراکسی کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی پراکسی ہے تو پھر تو آپ بڑے نالائق پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کے آرمی چیف کی جان کو خطرہ ہے, آپ کے پاس صرف معلومات ہیں, انٹروگیشن بھی نہیں کر رہے. آپ ایسے نہ کہیں, یہ گوال منڈی کے وزیر اعظم ہیں. نہیں, نائل بھی ہے, نالائق بھی ہیں,
جعلی طریقے سے ان کو بٹھایا گیا ہے، جعلی ٹویٹس کر رہے ہیں، جعلی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، پاک فوج کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور پاک فوج کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے، جو فول پروف سسٹم ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھوا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بہت بڑا مس ایڈونچر کیا ہے. اگر یہ اس وقت حالات جس نہج پر ہیں، یعنی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو تاثر ہے کہ آمنے سامنے، اگر اس قسم کے حالات نہ ہوتے اور نارمل حالات ہوتے تو ابھی تک تو شہباز شریف کے اس بیان کے اوپر ISPR کا بیان آ چکا ہوتا، ایک سٹیٹمنٹ آ چکا ہوتا کہ اس جی قسم کی کوئی ہمارے پاس رپورٹ موجود نہیں ہے، اور ISI اور MI کو انفارمیشن نہیں ہے، یا فوج کو آن بورڈ لیے بغیر یہ سٹیٹمنٹ کیسے دیا گیا ہے. اجلاس صاحب، اس پہ رد عمل خان صاحب کا کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مضحکہ خیز الزامات عائد کرنے کی بجائے جس سوال کا جواب شہباز شریف کے ذمہ ہو یہ کہ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑھ کے فائدہ کس نے اٹھایا. جس ہتک امیز طریقے سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا، گویا میں ایک مجرم تھا، جبکہ اسی دوران میرے وکلا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے سے بھی مار پیٹ کی گئی. اسے سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے. ایک غیر آئینی اقدام پر آپ کی حکومت نے کس کا محاسبہ کیا؟ کسی بھی آزادانہ تحقیق میں یہ حقیقت ثابت ہو جائے گی کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست سے خوفزدہ آپ کے مجرم ہواری اور منی لانڈرز پر مشتمل گروہ ہی 9 مئی کے اس فتنہ فساد اور بعد ازاں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث تھا. راج صاحب، ریئیکشن بھی اس کا آ گیا، اور پھر ایک شٹ اپ کال بھی دی گئی ہے چین کی طرف سے شہباز حکومت کو. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو چین کی جانب سے جو شہباز شریف کی حکومت کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اس کا کانٹیکسٹ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا 3.5 سال کا، اس کے دوران کووڈ کی وجہ سے بھی تمام جو معمولات تھے وہ متاثر ہوئے، اور کاروباری سرگرمیاں پوری دنیا میں ایک معیشت کا میلٹ ڈاؤن تھا. تو سی پیک کے جو منصوبے تھے، اس کے باوجود کہ کووڈ کی سچویشن تھی، ان کے اوپر کام چلتا رہا، لیکن جتنی تیزی سے کام کووڈ نہ ہوتا تو جتنی تیزی سے کام ہونا چاہیے تھا اتنی تیزی سے نہیں ہو سکا کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے، کیونکہ چائنا تو سب سے زیادہ خود افیکٹ ہوا تھا. اب احسن اقبال نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، ایک ٹویٹ کر دیا کہ چائنا نے اس سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے چاہیے، ورنہ اس سے کوئی سی پیک کو نقصان پہنچے گا. اب چائنا کی ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے پالیسی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر چائنا مداخلت نہیں کرتا. تو یہ جو احسن اقبال نے اسٹیٹمنٹ دیا، اور اسٹیٹمنٹ دے کر چین کی پاکستان کے عوام کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام اور چین کے عوام ایک دوسرے کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے تو وہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے اونچی، اور یہ جو محاورہ استعمال شہد سے میٹھی، پاک چین دوستی. تو چین تو کبھی بھی نہیں چاہتا، اور یہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت، پاکستان کے 80% عوام جس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے متعلق اس قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ دیا جائے کہ اس کو اقتدار میں روکنے کے لیے چین اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، اور کن کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، جو عوام کے نفرت، غیظ و غضب کا اس وقت نشانہ ہے، جو کہ اس وقت عوام کی نفرت کی علامت بن چکے ہیں، یعنی 13 جماعتیں. تو کیا چین یا کوئی بھی اور ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے؟ تو احسن اقبال نے یہ سٹیٹمنٹ تو دے دیا، لیکن اس کے بعد راتوں رات احسن اقبال کا سافٹ ویئر جو ہے وہ پھر چین نے اپ ڈیٹ کیا شہباز شریف کے ذریعے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ راتوں رات ان کو کان پکڑوا دیے گئے کہ یہ آپ نے کیا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اور پاکستان کے 80% عوام کو چین سے بدزن کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ چین عمران خان صاحب کو واپس آنے سے روک رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورے دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ عوام جو 80% عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دلوں میں چین کے لیے تو منفی جذبات ابھریں گے. اور یہ بات جھوٹ تھی، چین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس وجہ سے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اور اب احسن اقبال نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات مجھے کسی چینی آفیشل نے یا چینی حکومت کے آفیشل نے نہیں کی، یہ کسی پرائیویٹ بزنس مین نے کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسٹیٹ لیول کے جو آپ کے ریلیشن شپ ہیں،
خاص طور پر چین کے ساتھ آپ کا کتنا حساس ریلیشن شپ ہے، کیونکہ یو این میں پاکستان کے خلاف جو بھی قرارداد آتی ہے، خاص طور پر انڈیا جس قرارداد کو سپانسر کرتا ہے یا موبلائز کرتا ہے، اس کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ جو ہے وہ چائنا کی جانب سے لگایا جاتا ہے. آپ کے P5 کنٹریز میں واحد ملک جو آپ کا مددگار ہے وہ چین ہے، وہ آپ کی ایک شیلڈ ہے. تو اتنا حساس سٹیٹمنٹ دے کے چین کو مشکل میں ڈال دیا، چینی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا. چین کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر چینی قیادت غیر مقبول ہو جائے؟ اس وجہ سے راتوں رات ان کی کھچائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد مجبور کیا گیا احسن اقبال کو، یہ سمجھ لے کہ ان کو کان پکڑوا کے مرغا بنا کے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں، اور انہوں نے پھر ٹویٹر پر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا. لیکن اس سے آپ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اور بھی شاید یہ جو ہارا ہوا لشکر کا کمانڈر ہے، یہ ان کی بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ آئی. ان کو شاید وہ اہمیت نہیں مل رہی، تو اس پہ بھی انہیں غم و غصے کا انہوں نے اظہار یہ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں پی ڈی ایم نون لیگ جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے، آپ نے دبئی میں ملاقات کر لی، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا اور کیا وجہ بنی ہے؟ اور یہ سوال میرے ذہن میں ہے، چونکہ وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ اور پھر ان کا بھی معاملہ ہے نا کہ کس کو کیا ملے گا اور کیا دیا جائے گا، تو یہ ایکویشن سے فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ باہر ہو گئے. راج صاحب انہوں نے ایک اور بھی بات بھی کہی کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس آئے، ملاقات ہوتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ہم نے چیئرمین سینٹ بنانا ہے. راج صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اسلام آباد میں صحافت کرتے ہوئے، اور آپ فضل الرحمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے تو ویکی لیکس میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا، اور اقتدار اور کشمیر کی جو چیئرمین کی ہمیشہ سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے. کیا سب کو لگتا ہے کہ جو شخص جو ہے اگر یہ آفر کروائی گئی ہو، جو دبئی میں ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں بلایا نہ جائے تو ناراض ہو جائے اور پھٹا ڈال کے بیٹھ جائے، وہ چیئرمین سینٹ کی کرسی اگر اسے آفر کروائی گئی تھی وہ انکار کر دیتا؟ 3 بڑے خواب ہیں فضل الرحمان کے، اور 3 چھوٹی چھوٹی معصومانہ خواہشات بھی. ایک تو ان کو پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا بڑا شوق ہے. ظاہر ہے پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے، لیکن ویسے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ان کو کوئی زیادہ بلایا بھی نہیں جاتا پرائم منسٹر ہاؤس میں، لیکن جب بھی بلاوا آ جائے تو یہ پھر بھاگے بھاگے پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی رہے ہیں، اور پوری کوشش کی گئی کہ صادق سنجرانی کو ہٹایا جائے، نمبر بھی پورے تھے. اس کے باوجود اس وقت یہ الزام تھا کہ جناب فیض حمید صادق سنجرانی کو نہیں ہٹنے دے رہے، اور جناب باجوہ جو ہے وہ صادق سنجرانی کو نہیں ہٹنے دے رہے کیونکہ صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ جناب فیض حمید کے اوپر فضل الرحمان تو یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے عہدے سے نہیں ہٹنے دے رہے، تو وہی جناب فیض حمید فضل الرحمان کو چیئرمین سینٹ بناتے. تو فضل الرحمان کے پاس کیا تھا سینٹ کے اندر ان کی عددی طاقت کیا ہے جو ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جاتا؟ اور قومی اسمبلی کے تو یہ ممبر بھی نہیں ہیں. تو ایک ایسا شخص جس کی قومی اسمبلی میں سیٹ نہ ہو، سینٹ میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہو، اس کو چیئرمین سینٹ بناتے. وہ بھی کون؟ جناب فیض حمید، جو کہ ان کے الزامات کے مطابق عمران خان صاحب کے ایما پر ہر وقت کام کرتے تھے. تو یہ تو ایک بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ایک نیا. دوسرا جو ان کو دبئی نہیں بلایا گیا، تو ہاشمی صاحب ایک جو 12واں بھی نہیں 16واں 17واں کھلاڑی ہوتا ہے نا، اور دوسرا ایک رینٹ اے کراؤڈ، ان سے صرف رینٹ اے کراؤڈ کا کام لیا جاتا ہے. آصف زرداری اور نواز شریف کو بھی پتا ہے، خاص طور پر نواز شریف کو، کہ یہ تو اپنی نشست نہیں جیت سکے تھے 2018 کے الیکشن میں. ان سے ہم نے رینٹ اے کراؤڈ کا کام لینا تھا، مدارس کے بچوں کے ذریعے احتجاج کروا کے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا تھا جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ پر. ابھی مدارس کے بچوں کو لا کر چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنا تھا. یہ جو ابھی انہوں نے
ایک نام نے آج جلسہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے جس میں فضل الرحمان نے کہا کہ 3 ججوں کی قربانی بھی دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی براہ راست دھمکی دی چیف جسٹس صاحب کو اور جسٹس اعجاز الحسن کو، جسٹس منیب اختر کو مارنے کی۔ تو اس لیے ان سے یہ دھمکیاں شمکیاں تو دلوائی جا سکتی ہیں، لیکن عملی طور پر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے یا پنجاب میں تو زیرو پریزنس ہے جے یو آئی کی، تو عملی طور پر جو کیک میں حصے بانٹنے ہیں انہوں نے وہ تو آصف علی زرداری اور نواز شریف نے بانٹ رہے ہیں، اس لیے ان کو غیر متعلقہ کھلاڑی یا ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کے طور پر مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ان کو دبئی بلایا جائے۔ اس لیے یہ پہلے تھائی لینڈ کا وزٹ تو کرنے گئے تھے تنظیم سازی کے لیے، کہا گیا تھا کہ تنظیم سازی کرنے گئے ہیں اور علماء سے بھی ملاقات کریں گے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ تھائی لینڈ میں کوئی جے یو آئی کا کوئی بہت بڑا چیپٹر موجود ہے یا کوئی علماء موجود ہیں، مطلب میری کم علمی آپ اس کو کہہ لیں کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو چلیں ان کی تھوڑی خواہش تھی معصومانہ سی دبئی تو بلا لیتے، لیکن اب ان کو یہ افسوس ہے کہ مجھے استعمال تو کیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مجھے استعمال کرتے ہیں اور جب ان کا مطلب نکل آتا ہے تو اس کے بعد یہ مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ تو وہی ہوا ہے ان کے ساتھ دوبارہ کہ ساری سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اگلے الیکشن میں خاص طور پر اگلے صدر کے لیے جو بھی جوڑ توڑ ہونا ہے، جیسے آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے لیے صدر کی سیٹ مانگی ہے تو ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اس وجہ سے یہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ گلے شکوے کرتے رہیں گے، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کو ہم نے گورنر کے پی کی سیٹ دی ہوئی ہے، ان کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، پورا رشتہ بتانا مناسب نہیں ہے، تو ان کو گورنر کے پی کی سیٹ دی ہوئی ہے، اسی طرح منسٹریز دی ہوئی ہیں، تو ان کی اتنی سیاسی اسٹرینتھ تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم چاہیں گے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں گے، قالین کھینچ لیں گے، تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلاتے رہیں گے۔ اصل میں تو ان کا سب کا کلیکٹیو سروائیول کا ایشو ہے، ان کو کلیکٹیو رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، تاکہ یہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یا الیکشن کمیشن کی مدد سے اگلے الیکشن سے باہر کر سکیں یا دھونس دھاندلی کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آ سکیں۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد اللہ نے